Hallelujah. Praise the Lord. Welcome to my all viewers. God bless you. Today evening, I pray for you that God is bless everyone, every family. I hope today my all team pray for you, your home, your family, your all problems. Thank you for Lord. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत और जलाली नाम से मैं आपका खादिम, मैं आपका भाई पास्टर यूसुफ रज़ा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूँ और बड़े ईमान के साथ कि खुदावंद जो कामिल सच्चा पाकी यहोवा है, वो अपने लोगों पर बड़ी बरकत नाजिल करता है और अपने कलाम के साथ मसा करता है। आज खुदा हम सबको अपने फजल में, अपने जलाल में कसरत के साथ बरकत देने को है। अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा की हजूरी में तरक्की करें, बरकत पाएं, तो यकीनन खुदा आज अपने कलाम के वसीला से मेरी और आपकी ज़िंदगी में अपनी बरकत को नाज़िल करना चाहता है। तो आइए हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें और खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि खुदा इज़्ज़त और जलाल के लायक है। खुदा कामिल और सच्चा खुदा है। हम सब दुआ करेंगे, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में दुआ करेंगे ताकि खुदा का जलाल हम सब की जिंदगियों में कसरत से काम करे और हम उसके कलाम के वसीला से बरकत पाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक है। वही सच्चा पाक यहोवा कदूस खुदा है जो अपने लोगों को बरकत पर बरकत देता और पाक रूह से भर देता है। हम सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहेंगे। मेहरबान कदूस कादिर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक, खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं। खुदावंद हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज एक बार फिर खुदावंद आपने मुमकिन किया कि हम आपके कदमों में झुक सकें और आपके नाम को जलाल दे सकें। सो आसमानी खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा और अपने कलाम के वसीला से खुदा हम सब की जिंदगियों को अपने जलाल से मामूर कर, ताकि तेरे जलाली बाबरकत और कुदरत नाम से खुदावंद हम फतह पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाकर खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद खुदा, आज जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, खुदावंद इन सब पर अपनी बरकत नाज़िल कर और हमें खुदावंद अपने कलाम के साथ जुड़े रहने का फजल अता कर। मैं आपका खादिम, आपकी पाक हजूरी में पूरी दुनिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने इस इलाके के लिए खुदावंद मैं आपकी बरकत चाहता हूँ, ताकि इस इलाके में हर एक जिंदगी पर खुदावंद आपका फजल और आपका जलाल जाहिर हो और आपके नाम में बरकत पाते हुए आपकी शुक्रगुजारी कर सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और बहनों और बच्चों, आइए आज के कलाम की तरफ हम थोड़ी देर के लिए ध्यान दें और जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर खुदा के कलाम को खोलिएगा और खुदावंद के कलाम में से सीखिएगा, क्योंकि खुदा सिखाने की कुदरत भी रखता है। खुदा हम सबको अपने कलाम से मामूर करने की भी कुदरत रखता है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब और 39वें बाब की 3री आयत खुदा के हजूर हम सुनेंगे। पुराने अहदनामा में से
پیدائش کی کتاب اور اس کا 39واں باب اور اس کی 3 آیت، اور اس میں لکھا ہے، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب میں اس کے 39ویں باب کی 3 آیت، اور جو بڑی خوبصورت برکت جو بنی اسرائیل، خداوند بنی اسرائیل قبیلے کو دیتا ہے تاکہ بنی اسرائیل قوم خدا کے کلام اور اس کے نام کو جلال دے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پیغام جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ خداوند ہے وہ اس زمین پر بڑی ترقی کرتا ہے، وہ ترقی کرے گا۔ جو خداوند میں رہ کر چلتا ہے وہ بڑی برکت پائے گا اور ترقی کرے گا۔ یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ مقدس یوسف کے بارے میں ہے، اور مقدس یوسف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یعقوب کا یہ بیٹا یوسف ہے، اور یوسف کے بارے میں خدا کے کلام میں جو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی بڑی آسمانی برکت اس پر تھی، اور یہ برکت سے بھرا ہوا اپنے خاندان میں خدا کے نام کو جلال دینے والا تھا، اور خدا نے اسے روح القدس سے معمور کیا ہوا تھا، یہ بڑی روح کی معموری میں بھرا ہوا تھا۔ اور یوسف اپنے بھائیوں کے بارے میں رویا کے ذریعے بھی اپنے باپ کے ساتھ اکثر بات کرتا تھا، لیکن اس کا باپ اسے چپ کرواتا تھا، لیکن اس کے بھائی اس کے خلاف تھے، بھائی اس کے خلاف اس بات سے تھے کہ ان کا باپ اس کو زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یوسف اکثر یہ کہتا تھا کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، اور تم جھکو گے، تم سجدہ کرو گے، تو وہ ناراض ہوتے تھے۔ اور اسی اثنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یوسف جب اپنے بھائیوں کو کھانا دینے جاتا ہے تو وہ راستے میں اپنے بھائی کو دیکھ کر اسے کنویں میں پھینکتے ہیں، اور جب کنویں میں پھینک کے پھر روبن کہتا ہے کہ اسے باہر نکال دے، اور اسماعیلی قبیلوں کے ہاتھ اسے بیچ دیتے ہیں۔ اور جب وہ اسماعیلی قبیلہ مصر میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ بیچ دیتے ہیں، اور وہ نوکر بن کر مصر کے بادشاہ کے پاس نوکر بن جاتا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو سرفرازی کی طرف لے جاتا ہے، خدا اس کو وہاں سے اٹھاتا اور اپنے کلام کے ساتھ اسے برکت دیتا ہے۔ مقدس یوسف مصر میں غلام، اور اس کا آقا مالک اس کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ یوسف کے آقا نے کیا دیکھا؟ خداوند یوسف کے ساتھ ہے۔ اس کے آقا نے دیکھا، اس کے آقا نے محسوس کیا کہ یوسف کے ساتھ خداوند ہے، اور وہ خدا کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور یوسف جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں یوسف کو اقبال مند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم یوسف کی مختصر سی کہانی پر غور کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، پیچھے ہم نے بتایا، اور ابھی یہ مصر میں غلام ہے، اور پھر غلامی کی حالت میں بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں رکھا، خدا کی حضوری میں رکھا، اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور ایک بہت بڑی آزمائش سے نکل کر وہ قید میں چلا گیا، اور قید میں جا کر آزمائش پہ پڑا، اور جب وہ قید میں آزمائش میں ہے، وہ قید میں ہے، تو وہاں پر اس نے ان 2 شخصوں کے رویا کی تعبیر بتائی۔ تو جب ان کی تعبیر پوری ہوئی تو ایک
جس کی تعبیر پوری، دونوں میں سے ایک کی تعبیر جو ہے، جو بادشاہ کے پاس اس کو میں پلاتا ہے، جب بادشاہ کو خواب آتا ہے تو بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو بلایا لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ آخر کار اس میں پلانے والے نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھی ایک خواب آیا تھا اور قید میں ایک آدمی ہے یوسف نام، ہم اسے بلاتے ہیں، اور اس کو بلایا گیا اور اس نے خواب کی تعبیر بتائی، اور جب تعبیر بتائی تو بادشاہ نے یوسف کو اپنے پاس رکھا اور کہا کہ تجھ سے زیادہ کوئی بھی شعور عقل مند نہیں ہے، اس لیے یہ سارا کام تو اپنے ہاتھ میں لے۔ اور یہاں پر آقا جو ہے وہ یوسف کو دیکھتا ہے اور یوسف کے کاموں کو دیکھتا ہے کہ یوسف جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے اور خدا اس کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا لوگوں کو خداوند ہمارے ساتھ دکھائی دیتا ہے؟ جبکہ یوسف کے ساتھ خداوند دکھائی دیتا تھا اس کے آقا کو، کہ اس کا آقا اسے دیکھتا تھا، وہ کام جو بھی کرتا تھا بڑی جانفشانی کے ساتھ کرتا تھا اور کلام کی سچائی کو وہ بیان کرتا تھا، اور جب وہ کلام کی سچائی کو بیان کرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ ہر کام میں اس کو برکت ملتی ہے۔ کیا آج ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ دکھائی دیتا ہے؟ ہمارے کاموں کے ذریعے خدا ہمارے زندگی میں نظر آتا ہے؟ کیا ہم جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں خداوند اس میں ہمیں اقبال مند کرتا ہے؟ یسوع المسیح کے بارے میں پیشن گوئی جو کی گئی وہ بیان کی جاتی ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل پڑھیں اور اس کا پہلا باب پڑھیں تو اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جس کے ساتھ خدا ہے، جس کے ساتھ ایمانویل ہے، جس کے ساتھ خدا آگے، جس کے ساتھ ساتھ خدا ہے، وہ برکت پاتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ روئے زمین پر آج ہم غور کریں اور ہم سوچیں، ہم دیکھیں کہ کیا ہم خدا کے حضور میں چل کر جس کام کو بھی جس طریقے سے بھی کرتے ہیں کیا اس میں ہمیں برکت ملتی ہے؟ کیا خدا نظر آتا ہے؟ اگر ہم زبور 128 پڑھیں تو اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں وہ بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ میرے عزیزو، غور کیجئے، جب ہم زبور 128 کی 1 اور 2 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند کی راہوں پر چلنے والے کو مبارک کہا گیا ہے۔ خداوند کی حضوری میں خداوند کے ساتھ چلنے والے کو مبارک کہا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یوسف خداوند سے ڈرنے اور اس کی راہوں پر چلنے والا شخص تھا، اس لیے اسے اقبال مندی عطا ہوئی، اس لیے خدا نے اسے برکت دی، اس لیے خدا نے اسے اپنا فضل دیا، اس لیے خدا نے اسے اپنا جلال دیا، اس لیے خدا نے اس پر اپنی مہربانی کی نگاہ کی۔ یوسف خداوند پر توکل کرتا اور نیکی کرتا تھا اور خداوند نے اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہ دیا، اسے اقبال مندی بخشی، مصر کا وزیر اعظم اسے بنا دیا، مصر کا اسے بہت بڑا عہدہ دے دیا، اس کو حکومتی نظام میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو حکومتی نظام میں چلانے والا بنا لیا۔ اور خدا کا بڑا فضل ہم اس بات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جلال جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند اپنے کلام کے ساتھ اسے برکت دیتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں زبور 37 اور اس کی 3 اور 4 آیت میں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آج میرے عزیزو، ہم ذرا غور کریں، ہم اپنے دل کی مرادوں کو کیوں پورا نہیں کر پا رہے؟
کیونکہ ہم خداوند پر توکل نہیں کرتے، ہم نیکی کر کے ملک میں آباد نہیں رہ سکتے اور اس کی وفاداری سے اپنی پرورش نہیں پاتے اور خداوند میں مسرور نہیں رہتے، اسی لیے ہم اپنے دل کی مرادیں پوری نہیں کرتے۔ خدا کا کلام داؤد کی معرفت زبور 37 میں لکھا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا، خداوند پر بھروسہ رکھنا، خداوند پر آس رکھنا اور تب ہی خداوند میں مسرور رہنا تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، غور کیجئے، خداوند کے کلام کے مطابق یوسف کے بھائیوں نے اسے فروخت کر دیا، لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں سے نیکی کی، بدی نہیں کی۔ وہ چاہتا تو قحط کے دور میں وہ انہیں کچھ بھی نہ دیتا، لیکن یوسف نے نیکی کی، کیونکہ لکھا ہے کلام میں، زبور کہتا ہے نیکی کر تو ملک میں آباد رہے گا۔ اس نے نیکی کی، ملک کے اندر اپنے سارے قبیلے کو لے آیا، اپنے باپ کو لے آیا، اپنے تمام بھائیوں کو وہاں پر آباد کر دیا نیکی کرنے سے، حالانکہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، کیونکہ اس کا توکل خداوند پر تھا، اسے اس میں خداوند کا منصوبہ دکھائی دیا۔ میرے عزیزو، زندگی کا سفر جو ہے وہ کٹھن اور مشکل ہے۔ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت کٹھن ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، بہت کچھ ہے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خوف ہمیں بے دل کر دیتا ہے، ہم اپنے اندر خوف پیدا کر لیتے ہیں اور ہمیں اسی خوف سے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ اس لیے خدا نے بارہا اپنے کلام میں فرمایا، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو۔ اور جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں، یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں اور اس کے نامی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں خدا نے یشوع کو ایک بہت بڑی برکت دی، اسے مضبوط کیا۔ لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام میں بڑی خوبصورت بات کہ جب یوسف کے آقا نے دیکھا کہ یوسف جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اس کام میں برکت ہے، وہ اقبال مند ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خداوند میں مضبوط تھا، کیونکہ وہ خداوند کے اندر خوف نہیں، وہ خداوند میں خوف کھاتا اور بے دل نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے آج ہم ذرا غور کریں، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم تھوڑا سا خدا کے ساتھ چلتے ہیں، پھر تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یشوع کو کہتا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ میرے عزیزو، خدا آج مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا۔ ہمیں بے دل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں قوت سے بھرے رہنا چاہیے اور خوف نہ کھا، ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے بلکہ خداوند کے خوف میں پڑنا چاہیے اور بے دل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ آؤں گا، رہوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ کتنی بڑی برکت ہے خدا میں چلنے سے۔ جس کے ساتھ خداوند ہے وہ زمین پر برکت پاتا ہے، وہ زمین پر فضل اور جلال سے بھر جاتا ہے، وہ زمین پر خدا کی حضوری میں ترقی کرتا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ بڑی ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ آج کا انسان حالی برتری حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، مالی برتری۔ وہ کہتا ہے میں دولت مند بن جاؤں، میرے پاس سب کچھ ہو، میں یہ کر لوں، میں ایسا کر لوں، اور خداوند کی حضوری میں کچھ وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس
وقت نہیں ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں، جب ہم خدا میں نہیں ہیں، خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، تو ہم کس طرح سے مالی برتری حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم خداوند میں رہیں گے، خدا کے ساتھ رہیں گے، تو یقیناً خدا ہمیں برکت دے گا۔ جس طرح یوسف خداوند میں تھا، خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا میں وہ رہ کر چلتا تھا، تو وہ سب کچھ کر رہا تھا اور اقبال مند ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش، آج کا انسان وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 33ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات کہی اور لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آج کا انسان اس بات کو نہیں سوچ رہا، آج کا انسان اس بات کو نہیں اپنی زندگی کے اندر رکھ رہا کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہماری کس طرح سے برتری چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں متی کی انجیل میں ہم نے پڑھا اور لکھا ہے کہ متی کی انجیل میں بتایا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، ہمیں خدا میں رہنے کے لیے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن ہم خدا کے ساتھ نہیں رہتے، ہم خدا کو وقت نہیں دیتے، ہم خداوند کے حضور جھکتے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے 7 ڈے پریئر میٹنگز، جو ہماری ایوننگ پریئر میٹنگ ہو رہی ہیں، 7 دن کے لیے ہم نے پریئر میٹنگ کا آغاز کیا اور خدا کا شکر کرتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ لیکن کیا ہم اتنے بڑے ملک میں، اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہوئے، کیا یہ 10-12 لوگوں کو خدا وقت دیتا ہے؟ کیا یہ 15-16 لوگوں کو خدا وقت دیتا ہے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہماری جو مالی برتری ہے، ہم اسے حاصل کرنے کے لیے صرف دن رات کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کام کر لوں، میں یہ بھی کام کر لوں، میں ایسے بھی کر لوں، میں ویسے بھی کر لوں۔ لیکن یاد رکھیے گا، خداوند برکت اسی وقت دے گا، خداوند آپ کو اقبال مند اسی وقت کرے گا، خداوند آپ کو ترقی اس وقت دے گا جب آپ خداوند میں رہ کر اس کی مرضی کے موافق چلیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ اگر ہم دوسری تواریخ کی کتاب پڑھیں، اس کا 26واں باب پر اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، کامیابی کا بہت بڑا راز بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی روایتوں میں ماہر تھا، خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا، خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ جب تک ہم خدا میں قائم رہیں گے، جب تک ہم خداوند میں چلتے رہیں گے، جب تک ہم خداوند کی راہوں پر چلتے رہیں گے، جب تک ہم خداوند کے خوف میں بڑھتے رہیں گے، خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے، یقیناً ہم زمین پر برکت پاتے رہیں گے۔ اور لکھا ہے زکریا کے دنوں میں جو خداوند کی روایتوں میں ماہر تھا، خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا، خدا نے اس کو کامیاب کیا۔ کتنی بڑی ہمارے لیے کامیابی کی بات بتا دی گئی کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں برکت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند میں رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے ڈر میں رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کی طرف نہیں بلکہ اپنے خداوند خدا کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں خداوند اپنے خدا کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں خداوند کے چہرے کا دیدار کرنے کے طالب رہنا ہے، کیونکہ جب تک وہ خداوند کا طالب رہا، لکھا ہے خدا نے اس کو کامیاب کیا۔ کیا آج کا انسان اس بات کو غور سے سیکھ سکتا ہے؟ کیا ہم خدا کے طالب ہیں؟ کیا ہم خداوند میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ میرے عزیزو، جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے، پھر ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس جب بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ دھن دولت عزت شہرت ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے، تو ہمارے اندر ابلیس جو ہے وہ مغروری کا بیج ڈال دیتا ہے، ہمارے اندر حماقت کا بیج ڈال دیتا ہے، ہم کسی کو
ملنا پسند نہیں کرتے، ہم کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ خدا مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں استثناء کی کتاب پڑھیں اور اس کا 8واں باب پڑھیں اور 8ویں باب کی 11ویں آیت سے ہم 17ویں آیت تک دیکھیں تو اس کے اندر بڑی خوبصورت بات خدا کے کلام سے ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور لکھا ہے 11ویں آیت سے، سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو، جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں، ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، اور ایسے وسیع و ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا جہاں جلانے والے سام اور بچھو تھے، اور جہان کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی، وہاں اس نے تیرے لیے چکماک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات خدا کے کلام سے استثناء کی کتاب میں ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ جب ہم زمین پر سرفراز ہونا شروع ہو جائیں، جب ہم زمین پر ترقی کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر ہمارے اندر مغروری نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہی ہم یہ سوچیں کہ یہ دولت جو ہے میں نے اپنی محنت سے کی ہے۔ بہت سارے خاندان، بہت سارا مشاہدہ کیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم دن رات محنت کرتے ہیں۔ محنت کروانے والا کون ہے؟ آپ کو محنت سے معمور کرنے والا کون ہے؟ غور کیجئے، اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس۔ تو آج ہم اس بات کو سیکھیں، آج ہم اس بات کو غور سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ جس کے ساتھ خدا ہے وہ ترقی کرے گا، جس کے ساتھ خدا چل رہا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو یوشوا کے ذریعے سیکھا، اور یوشوا کو خدا نے کہا کیا میں نے تجھ کو نہیں کہا سو مضبوط ہو جا، کیونکہ یوشوا کو خدا برکت دینا چاہتا تھا، اور اسے کہا کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ آؤں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں آؤں گا، میں تیرے ساتھ کام کروں گا۔ تو آج میرے عزیزو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج میرے عزیزو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے ساتھ، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا اپنی مرضی کے ساتھ ہم دنیا میں چل رہے ہیں، ہم دنیا کی خواہشات کو، دنیا کی باتوں کو، دنیا کے کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں یا خدا کو بھی وقت دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو خداوند کا شکر کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ منادی کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، بہت زیادہ چرچ منسٹریز ورک کر رہی ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بڑی برکت کے لیے۔ لیکن کیا ہم یہ سارے کام خدا کی مرضی اور خدا کے ساتھ رہ کر کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پریز دا لارڈ، خداوند آپ سب کو ہمیں برکت دے تاکہ ہم اور زیادہ ترقی کریں، نہ کہ ہم لالچ میں آ جائیں کہ یہ کام تو میں نے خود اپنی محنت سے کیا ہے۔ تو خدا مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ خدا اگر جلال دے سکتا ہے تو خدا نزول بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم تواریخ کی کتاب پہلی تواریخ اس کا 22واں باب پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں سوالات ہمیں ملتے ہیں، ہمیں پوچھنا، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کیا دیکھیے، غور کیجئے، کیا خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں؟ پہلا سوال آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی تواریخ کی کتاب ہے، اس کا 22واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیا خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے؟
خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم برکت پاتے ہیں۔ اور کیا اس نے تم کو چاروں طرف سے چین نہیں دیا؟ ہم ارد گرد دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا خدا ہمیں راحت نہیں بخشتا؟ کیا ہم خدا کی حضوری میں نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کے سایہ میں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم خداوند کے حضوری میں جب چلتے ہیں تو خدا ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا اس نے تم کو چاروں طرف سے چین نہیں دیا؟ کیونکہ اس نے اس ملک کے باشندوں کو میرے ہاتھ کر دیا، اور ملک خداوند اور اس کے لوگوں کے آگے مغلوب ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں آج ہم غور کریں۔ جب ہم خداوند کے ساتھ ہیں تو ضرور خدا ہمیں اقبال مندی عطا کرتا ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے اقبال مندی ہمارا حصہ بن جاتا ہے جب ہم خداوند میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہیں ان پر ہم غور کریں، ہم سوچیں کہ کیا خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں؟ آج غور کیجئے، کیا اس نے تم کو چاروں طرف سے چین نہیں دیا؟ بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں ہر طرف سے محفوظ کرتا ہے۔ وہ ہمارے آنے اور جانے میں اس وقت بلکہ ابد تک وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ کلام نے لکھا ہے کہ جب یوسف کا آقا اسے دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا ضرور خداوند اس کے ساتھ ہے، اور خداوند اسے برکت دیتا ہے، خداوند اسے اقبال مند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی زمین پر خداوند کی مرضی کے مطابق اقبال مند ہوں، خداوند کے نام کو جلال دیں، تو پھر آج ابھی اور اسی وقت اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کیجیے، خداوند کے ساتھ چلائیے، دنیا کی خواہشات کی طرف نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ اور خدا کی بادشاہی سب سے پہلے محبت پیش کرتی ہے۔ خدا کی محبت دوسروں کو پیار دینا، دوسروں کے ساتھ محبت، صلح، سلامتی، امن کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اور یہی خدا کا پلان ہے کہ ہم زمین پر خدا کے ساتھ چلیں۔ خداوند کیونکہ حلیم اور فروتن ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جیسا میں ہوں تم بھی ویسے بنو، اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں تمہیں بھی ساتھ لے لوں گا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں، خداوند سے برکت پائیں، ترقی کریں، تو پھر آج یوسف کو اپنی زندگی میں رکھیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی۔ ہماری ساری دنیا مخالفت کر لے، لیکن اگر خدا مخالفت نہ کرے تو پھر کوئی بھی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ آئیے آج ہم خداوند میں مضبوط ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، خداوند میں مضبوط ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے خدا کی برکت کو پانے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند ہم سب کو فضل بخشے، ہم سب کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے تیار کرے۔ ہم دعا کریں گے۔ مہربان قدوس قادر مطلق خدا، ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ آپ کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ ہم کمزور ہیں اور ہم دنیا داری کی فکروں میں لگے ہوئے خداوند تجھے وقت نہیں دے پاتے، اس لیے آج بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے ساتھ رہ، جہاں جہاں بھی ہم جائیں تو ہمارے ساتھ رہ، اور ہمیں اپنے فضل سے معمور کر۔ میں پوری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، پوری دنیا میں تیری امن اور سلامتی، پیار اور محبت کی فضا دوڑے اور لوگ برکت پائیں۔ تیرے بندہ عاشر اور زنیرہ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، خدا تو ان پر اپنا ہاتھ پڑا اور انہیں صاحب اولاد کر، انہیں برکت دے، تاکہ وہ اولاد کی نعمت کو پا کر تیری شکر گزاری کریں، تیری ہم تیری ستائش کریں۔ اسی طرح تو اپنے بندہ پرویز پر، ایلن پر، نیما روما پر اپنی برکت نازل کر، اور ان کو تو کثرت کے ساتھ استعمال کر، اور اگر
اگر خداوند تو نے اور دوسری جگہ پر لے جانا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ بڑھا، کیونکہ تو ان کے ساتھ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو تیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ آج تو اپنی برکت ان پر نازل فرما اور انہیں کثرت کے ساتھ روح میں معمور کر۔ اے خداوند خدا، جوتی کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، جس پر بھائی پرویز اے خداوند تیری خدمت کرتے ہیں، جوتی کو صحت تندرستی عطا کر، عمر کی درازی عطا کر۔ خداوند خدا تو اس کی ساری اے خداوند کمزوری کو شادزوری میں لے، وہ بولے اے خداوند تیرے نام میں برکت پائے اور معجزہ ہو، اور خداوند تیرا نام جلال پائے۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور تیرا نام اے خداوند تیرے نام سے جوتی صاحب جو ہیں وہ برکت پا جائیں، شفا پا جائیں، وہ بولنے لگ پڑیں۔ اے خداوند وہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع ہو جائیں، ان کی ساری بدنی کمزوری کو شادزوری میں لے۔ تیرا بڑا ہاتھ اس کی طرف مانگتا ہوں خداوند خدا۔ اسی طرح تو ورجینیا فوزیہ پر بھی اپنی برکت نازل کر، کامران میبل پر اپنی برکت نازل کر، عدنان مبارک پر اپنی برکت نازل کر۔ اے خداوند خدا میرے بھی بچوں پر اپنی برکت نازل کر، اے میرے بہن بھائیوں پر اپنی برکت نازل کر۔ اے خداوند خدا جتنے بھی ہمارے چرچ کے ممبر ہیں ایک ایک پر اپنی برکت نازل کر۔ اور کل کی میٹنگ جو خداوند خدا تیرے خادم اے خداوند پاسٹر ایمانویل کے ساتھ جو نائجیریا سے آن لائن تیرے کلام کی خدمت کرنے کو ہے، ہمارے چرچ کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سو خداوند تو بردر ایمانویل کو، ان کے چرچ کو برکت دے۔ اے خداوند ان پر اپنا فضل نازل کر، تاکہ جب ہم آن لائن پریئر میٹنگ کریں خدا تیرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو، تیرے لوگوں کے لیے فضل اور جلال کا باعث ہو۔ اے خداوند تو اپنا کلام نازل کر، پاک روح کا مسا نازل کر۔ کل کی ساری میٹنگ کو اپنے ہاتھ میں لے، ساری ارینجمنٹ پر اپنی برکت نازل کر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم تیری مرضی چاہتے ہیں، ہم تیری مرضی سے خداوند ان 7 ڈے کے اندر جب ہم پریئر میٹنگ کر رہے ہیں، اے خدا تو ہمارے ساتھ ہونا، ہماری مدد کرنا اور ہمیں دعا کرنا سکھانا، تاکہ ہمارا چرچ دعا کرنے والا بن جائے۔ اے خداوند اس چرچ کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کو برکت ملے اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خداوند میں چاہتا ہوں خداوند تیرا فضل اور تیرا جلال ہر ایک زندگی میں آئے، ہر ایک زندگی برکت پائے۔ اے خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے قوت اور طاقت پائیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے دن کے لیے جو تو نے بخشا، کہ ہم سب تیرے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا کر شکر گزاری کریں اور تیری تعریف کریں۔ خداوند میں اپنے تمام دوستوں کے لیے، اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو اے خداوند خدا ہمارے ساتھ نہیں، ان کے لیے بھی خداوند ہم دعا کرتے ہیں، سب پر اپنی برکت کثرت کے ساتھ نازل فرما، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت دے اور ہمیشہ آپ خداوند میں خوش رہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں، خداوند کے ساتھ وقت گزاریے گا، خداوند کو وقت دیجیے گا، خداوند میں رہ کر دعا کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکتوں سے معمور کرے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔